बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, जो सियासत में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। अदालतों में रोज़ाना की बुनियाद पे जो केसों की समाअत होती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जनाब सैयद ज़फ़र अली शाह साहब अदालतों में मौजूद हों ना हो, लेकिन अदालतों में इनका जिक्र ज़रूर होता है। जो अदालती मामलात से जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, तो जज साहबान या वकला साहबान जो हैं वो जिक्र करते हैं सैयद ज़फ़र अली शाह साहब केस। ये सैयद ज़फ़र अली शाह जो केस है, ये शाह साहब ने उस वक्त दायर किया था जब मियाँ साहब के खिलाफ कू हुआ था और परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आ गई थी। तो वो केस जो उन्होंने दायर किया था, उस पर जो फैसला आया तो वो PLD में वो लिखा गया है। तो उस हवाले से शाह साहब को याद किया जाता है हर अदालत, तकरीबन तमाम अदालतों में सैयद ज़फ़र अली शाह केस के हवाले से। इसके अलावा से शाह साहब जो हैं एक दफ़ा MNA रहे, सेनेटर भी रहे, MPA भी रहे, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए लॉ भी रहे। मियां नवाज शरीफ के साथ इन्होंने बड़ा तवील अरसे तक काम किया, लेकिन आजकल PTI में है। इनसे हम जानेंगे कि जजों के हवाले से, अदालतों के हवाले से मुस्लिम लीग नून की क्या सहकी या क्या नफ्सियात है, क्योंकि शाह साहब बड़े करीब रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के। शाह जी, ये जो आज के मामलात हैं, जिस तरीके से अदलिया पे हमले हो रहे हैं, जजों की तकसीम का मामला हो रहा है, इसी तरह सैयद ज़फ़र अली शाह, सैयद सजाद अली शाह के मामले में हुआ था। उस वक्त आप बड़े फ्रंट फुट के लीडर थे मुस्लिम लीग नून के, तो क्या सहकी है मियां साहब की? ये मामू साहब बहुत मेहरबानी। आपने 97 में मैं MNA था, और ये आपने दुरुस्त फरमाया कि आज का जो करंट इशू है मुल्क का, हाँ जी, इसमें अदालती फैसले, अदालती रुझान, अदालती बहरान, हाँ जी, ये सारा बड़ा वाज़ेह है और लोगों की सारों की नजरें अब इस पर लगी हुई हैं। क्योंकि जब भी किसी मुल्क के भी, ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, कोई भी बहरान हो या कोई भी इशूज हो, वो फिर इकट्ठे होते होते लड़ते झगड़ते हाँ जी, अदालत में आ जाते हैं। बिल्कुल सही। और हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है, इसको एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। बिल्कुल सही। 97 में नई नई हुकूमत ही बनी थी, कोई इतना लंबा अरसा नहीं हुआ था। तो कुछ इंट्रीगर्स जो कि हमेशा होते हैं, हाँ जी, जिन्हें एग्जेक्टिव अच्छी नहीं लगती, जिन्हें पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं लगते, तो वो कोई ना कोई किसी न किसी रास्ते से कोई ना कोई इंट्रीग बनाते हैं। तो मुख्तसरन ये है कि उस वक्त भी कुछ इस किस्म के हालात वाक़यात होने शुरू हो गए। हमारी पार्लिमानी पार्टी जो थी, इसकी नेशनल असम्बली की और सेनेट की, दोनों की ऑलमोस्ट तकरीबन डेली मीटिंग हुआ करती थी। सही। तो उस वक्त चूंकि 58(2)B मौजूद थी या खत्म हो गई? नहीं, वो पहले जा चुकी थी। हाँ, खत्म हो गई थी। जा तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने एक पिटीशन दायर की थी इस किस्म की कि इख्तियारात जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस तरह वो या सदर के इख्तियारात बहाल कर दिए। एग्जैक्टली ऐसी थी। तो जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया था, मीटिंग्स अभी कोई शुरू नहीं हुई थी, कोई एक दो मेरा ख्याल हियरिंग हुई थी, कि अचानक एक दिन, और इसकी सारी जो स्कीम आपने बुलाया, तो मैं ये करूं कि इसमें कोई मुस्लिम लीग का एज मुस्लिम लीग कोई इतना रोल नहीं था। सच्ची बात जो है, इसमें अगर कोई रोल था या कोई मैकेनिज्म था या कोई किसी के दिमाग की कोई सरगर्मियां चल रही थी, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब थे या मियां शहबाज शरीफ साहब थे कि करना क्या ये उनको पता था। और लाहौर में ही बैठे हुए ये सारी स्कीम बनी, ये वो। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अभी एक दो हियरिंग हुई थी, तो एक हियरिंग थी यहाँ पे, एग्जैक्ट डेट का मुझे याद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं बैठा हुआ था, मैं उधर ही था, मेरे को एक मैटर था सुप्रीम कोर्ट। तो उस हियरिंग से एक आध दिन पहले जी, मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई मनूवरिंग की पसे पर्दा। अब तो ओपन सीक्रेट है, लेकिन उस वक्त नहीं पता था ये। सही। कोयटे में भी, जो कि मुख्तलिफ सूबों की सीटों में बेंच जाके बैठते हैं, तो वहां पर एक बेंच बैठा हुआ था या बेंच ले जाया गया था। वहां पर एक दिन पहले यहाँ की हियरिंग से एक बेंच बैठा, हाँ, और उसने एक सुनवाई की
کسی درخواست کی تھا، اچانک یہ اعلان آ گیا کہ اس بینچ نے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس جناب سجاد علی شاہ صاحب کو کام سے روک دیا کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں ہیں اور وہ کام نہیں کر سکتے. ہاں صحیح ہے. ایگزیکٹ اس طرح جس طرح یہاں پر یہ 2 دن پہلے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی ایک اور پروسیڈنگ میں، ہاں جی، جس پروسیڈنگ کا تعلق دور دور تک نہیں تھا، اس لیے ان کے اس بینچ میں ایک جج نے ڈسینڈنگ نوٹ دیا کہ یہ کیس کہاں سے آ گئی ہے بات. تو یہاں پر جس طریقے سے انہوں نے ایک آرڈر دیا کہ جناب تمام وہ پٹیشنز جو 184(3) کے تحت میں نے بھی اب جو فائل کی ہو، میری پینڈنگ ہے، جو نمبر لگ چکا ہے، ابھی سنوائی نہیں اس کی ہوئی. اچھا شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ 1997 میں جب یہ پلاننگ ہوئی سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے کی، تو اب چونکہ کارکن تو رات کو آ گئے تھے نا پنجاب ہاؤس میں، میں یہ اسی پہ کہہ رہا ہوں نا، وہ لاہور سے آئے، سارا میکانزم جو ہے وہ لاہور سے تیار ہوا. لیکن کافی چیزیں واضح تھی. آپ نے میاں صاحب کو روکا اس وقت کہ گند نہ کرنا؟ میاں صاحب نے ہم سے کون سے پوچھا، اور وہ ہم جیسے لوگوں سے کیسے پوچھتے تھے، کیونکہ ہمارے ذہن کا تو ان کو پتا تھا کہ یہ کس قسم کے ذہن کے لوگ ہیں. ہاں، تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ساری جو ہے وہ اسکیم لاہور میں بنی، لاہور سے بسیں آئیں، لاہور سے لوگ آئے، لاہور سے لوگوں نے آ کے یہاں پر گیٹ توڑا سپریم کورٹ پاکستان کا، لاہور سے لوگوں کو ٹھہرایا گیا یہاں پر، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہاں جی. تو وہ تمام اس مشن کو دونوں بھائی کنٹرول کر رہے تھے. نہ چودھری شجاعت نہ پرویز لائی، ان کا کوئی تعلق نہیں. میں جھوٹ کیوں بولوں، مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ان کا بھی تعلق نہیں تھا کہ یہ دونوں بھائی کنٹرول کر رہے تھے. اچھا. ہاں، کہ ان لوگوں کو دیکھ رہے میجورٹی لاہور سے آئے تھے، بسوں پہ آئے تھے، جواب تو یہاں بھی تھی ان کی. اگر ہم سے کہتے یا ہمیں پتا تھا کہ ہم اس قسم کے کام کے لیے ہم ان کا حصہ نہیں بن سکتے تھے. ہاں، اگر کوئی اور کہتے جی کہ جی کوئی جلسہ کر رہے ہیں، کوئی احتجاج کر رہے ہیں، باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے کسی حکومتی عہدیدار کے خلاف یا کسی اور کے خلاف، تو وہ اور بات ہے. لیکن بالکل اچھا شاہ جی، جو 1997 کا جو بھی فلم چلی، پھر ابھی جو فلم جو ہے انڈر پروسیس ہے، اس میں کیا مماثلت دیکھ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کافی حد تک آئیڈینٹیکل ہے. ایسے پتہ لگتا ہے کہ وہی اسکرپٹ نکالا گیا ہے، یعنی ہدایت کار ایک ہی ہے. ہدایت کار ایک ہی ہے. چونکہ یہ لکیلی یا لکیلی اس وقت پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب تھے، آج ان کے بھائی میاں نواز شریف صاحب ہیں. بات ایک ہی ہے، ایک ہی بات ہے. اور وہ کنٹرول اب بھی وہی سے، اب بھی کل کی میٹنگ جو ان کی ہوئی ہے لاہور میں، جس کو پریزائڈ میاں نواز شریف صاحب نے کیا ہے. لندن میں کون سے میاں نواز شریف صاحب؟ جو پی او ہے، پروکلیمڈ اوفینڈر. ہاں، اس کو ہم کہتے ہیں اشتہاری مجرم، جس کو عدالت نے ڈکلیئر کیا ہو کہ یہ پروکلیمڈ اوفینڈر ہے. انہوں نے پریزائڈ کیا میٹنگ کی، 13 جماعتوں کی میٹنگ کی، اور 13 جماعتوں کی حکومت کی میٹنگ کو، جس میں پرائم منسٹر صاحب بھی اور اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، یہ سارے انہوں نے پریزائڈ کیا. انہوں نے پریزائڈ کرنے کے بعد وہاں کسی پریس، آپ جیسے کسی اینکر نے یا کسی صحافی نے ان سے پوچھا جی کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ، وہ کہتے ہیں جی ہم بینچ نہیں مانتے، آپ فیصلے کی بات کر رہے ہیں. ہاں، ٹو مچ. اچھا شاہ جی، وہ کہتے ہیں ہم اس بینچ کو نہیں مانتے، تو اگر پی ٹی آئی والے اس بات پہ سٹینڈ کر جائیں کہ یہی وہ بینچ تھا جس نے 9 اپریل کی رات کو بیٹھ کے وہ قاسم سوری والی رولنگ جو ہے کل عدم قرار دے رہے ہیں، وہ تو پھر یہ ڈٹ جائیں کہ جی پھر ہماری حکومت بحال ہے پھر جی. ہاں، لیکن یہ اس پر تو یہ لا میکنگ بھی کے لیے بھی چلے گئے ہیں. یہ لا ایک بنا بھی دیا، ڈرافٹ بل بن چکا ہے، صرف سائن نہیں ہوئے اس پہ پریزیڈنٹ صاحب کے مطلب ہے. ورنہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں یہی کہ 184(3) جو ہے اس کا اختیار جو ہے وہ صرف جسٹس کے پاس نہیں ہے. اس کے لیے 3 ججز ہونے چاہیے. وہ اگر وہ فیصلہ کریں تو پھر لگنی چاہیے کسی. حالانکہ 184(3) کے اختیارات ضرور وہیں سے استعمال ہوتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے، لیکن اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. وہ تو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے ایک، اس کا رول سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی 2 تائی اکثریت لے کے کوئی پارٹی اگر کرنا چاہے کوئی تو وہ تب کر سکتی ہے، ورنہ ویسے نہیں کر سکتی وہ تو. اچھا شاہ جی، یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کل چونکہ آپ نے بتایا کہ ہدایت کار وہی ہے، اداکار بھی وہی ہیں اور مصنف بھی وہی ہیں، ساری فلم بھی اسی طرح چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کل سپریم کورٹ پہ کوئی حملے کا امکان ہے؟ پھر مانگو صاحب کچھ نہیں کہا جا سکتا. دیکھیں نا، یہ
وہی گاہ کا پھر آگے ہیں. اگر ان کا اس بارے میں اس وقت مائنڈ یہی تھا تو آج تو ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے نہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ کھلم کھلا ان کے ساتھ کھڑی ہے. ورنہ پی ڈی ایم کی کیا جرت ہے؟ بڑی ٹھیک بات آپ نے کی. ہاں جی. یعنی پی ڈی ایم ٹھیک ہے فگر میں 1 2 3 13 جماعتیں بنتی ہیں, لیکن آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کی ضرورت کیا ہے, مطلب کہ سپریم کورٹ جیسے ادارہ, ہاں جی, کیونکہ پورا ملک جو ہے, پورے ملک کا سسٹم جو ہے وہ 3 پلر پہ کھڑا ہوا ہے, تو چوتھا پلر آپ کا ہے جس کو کہتے ہیں کہ بھائی کہتے ہیں ویسے جب چاہتے ہیں تو ان کو لمحے ڈال دیتے ہیں اور باہر دیتے ہیں, غائب کر دیتے ہیں. ہاں جی, لیکن 3 پلر وہ ہیں جو جن کا ذکر آئین میں ہے, صحیح بات, اسی پر کھڑا ہوا ہے. اس وقت آپ اندازہ لگائیں مگر صاحب کے تینوں پلر جو ہیں وہ ٹکرا رہے ہیں آپس میں, تینوں کے تینوں پلر کانپ رہے ہیں. اللہ معافی دے, اللہ معافی دے. میں ہر وقت دعا مانگتا ہوں کہ اللہ اس ملک کو قائم رکھنا اور مضبوط رکھنا. مطلب اگر تینوں پلر میں سے دیکھیں نا, 3 پلر کون کون سے ہیں؟ مکمنا, ایک مکنا ہے. آج کی مکنا کی طرف آپ نظر مارے اور مارتے ہیں روز جا کے, آدھے سے زیادہ وہاں پر اسمبلی غائب ہے ہی نہیں ہے, ہے ہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات, ہے ہی نہیں ہے. اچھی یا بری کوئی وہ ہے ہی نہیں ہے سرے سے, اور زیادہ تر لوگ ضمانتوں پہ ہیں, اور زیادہ تر ضمانتوں پہ ہیں. کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے, اور کچھ باتیں 3-4 ایسی ہیں 1-1 2-2 دانے ہیں ان کے. یعنی یہ بالکل کلیئر ہے کہ اچھا شاہ جی کا حملہ ہو جاتا ہے جی, اسی طرح جج صاحب اٹھ کے چلے جاتے ہیں, تو کیا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر یا وکلا جو ہیں ان 3 ججوں کو مسلم لیگ نون کے گنڈوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے بھاگ نہیں, میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا. میں اس کی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ نے پہلا سوال یہ تھا کہ اس قسم, تو میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ کہ وہ اس قسم کی غنڈہ گردی جو ہے ہو سکتی ہے, انہوں نے سوچی ہو. لیکن اس دفعہ وہ صورتحال نہیں ہے کہ وہ اتنا گرم وہ پکا ہوگا کہ وہ ان کے لیے حلوا ہوگا کہ وہ کھا لیں گے. اس وقت پاکستان کی عوام, اس وقت ایک ملک کی پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہیڈڈ بائی عمران خان صاحب وہ موجود ہے, اور سب سے بڑی بات جو ہے ان معاملات کو سمجھنے والا جو طبقہ ہے ہمارا, جو کالا کوٹ والا ہے, جو وکلا, وہ بالکل 95% مینٹلی تیار ہیں کہ اس غنڈہ گردی اور اس فاشزم کو وہ برداشت نہیں کریں گے. مطلب اور وہ کھڑے ہوں گے سسٹم کے ساتھ, آئین کے ساتھ, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے. اور ابھی 3-4 دن ہوئے اس میں ہوا ہے, وہاں پہ کنونشن ہوا ہے وکلا کا, بہت بڑا کنونشن. تو سپریم کورٹ بار اسوسیشن کا جو پریزیڈنٹ ہے اور جو بار ہے ہماری, وہ اس کے ساتھ ہے, سپریم کورٹ کے ساتھ ہے, آئین کے ساتھ ہے. بات بڑی سمپل ہے نا, سیدھی بات ہے نا جی, کہ یہ تو غنڈہ گردی پہ, اور ایک اس لیے ان کو بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ فاشسٹ ہیں. اچھا شاہ جی, عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ 3 رکنی بینچ ہو یا لارجر یا فل کورٹ بینچ ہو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایسا ممکن ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل جو چیف جسٹس صاحب جب اٹھ کے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ کل خوشخبری بھی ہم دے سکتے ہیں, کل چیف صاحب صبح آئیں پیر کو تو وہ کہیں جی ٹھیک ہے فل کورٹ بنا دیتے ہیں. ظاہر جی بینچ بنانا چمدہ صاحب وہ ہے پریروگیٹو ہے چیف جسٹس کا. صحیح ہے. بینچ فل کورٹ بینچ 17 ججز ہوتے ہیں جو پورے نہیں ہیں, کوئی 1-2 کام ہے. ہاں جی, تو وہ 17 ججز کا یا 15 ججز کا بنائیں, 10 کا بنائیں, 7 کا بنائیں, 3 کا بنائیں یا 5 کا بنائیں, یہ وہ بنا سکتے ہیں. اور وہ ماننا پڑتا ہے, پتہ کوئی اس میں شیئر ہولڈر نہیں ہے اور نہ کوئی حصہ دار ہے کہ نہیں جناب میری بات بھی سنیں, مجھے بھی رکھے. تو شاہ جی اگر ایسا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بھی لوگ آ جاتے ہیں, شرائع دستور پہ میدان لگے گا نا, تو وکلا بھی آ جاتے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی آ جاتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں ایسا نہیں پھر تو شرائع دستور جو ہے وہ سرخ ہو جائے گی؟ اس سے پہلے شارع دستور ہے ہمارے اسلام آباد کی, اس نے اس قسم کے سین پہلے دیکھے ہوئے ہیں. مطلب یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوگا. یہ شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدالتی حوالے سے اور سیاسی حوالے سے یہ چونکہ کانسٹیٹیوشن سیاست کو بھی کنٹرول کرتا ہے, انصاف کو بھی کنٹرول کرتا ہے, معاشیات کو بھی کنٹرول کرتا ہے. آئین تو ایک ہی ہے نا جی. ہاں جی, اور بڑی عدالت بھی ایک ہی ہے, اور بڑی عدالت کا چیف جسٹس بھی ایک ہی ہے. صحیح.
اب حیران ہوں میں پی ڈی ایم پہ کہ آپ کو چیف جسٹس اس لیے کہ آپ کو توقع نہیں ہے کہ یہ شاید ہمارے حق میں فیصلہ، تمہارے حق میں فیصلہ اسی طرح پہلے آ چکا ہے 10 اپریل کو. ہاں جی آ چکا ہے کہ جب قاسم سوری صاحب کی رولنگ ہے. ہاں جی تو یہی عدالت بیٹھی تھی، سو موٹو ایکشن تھا. ہاں جی. اور اسی عدالت نے، اور یہی چیف جسٹس صاحب تھے. ہاں جی. اور یہی بینچز تھے، یہی ججز تھے. انہوں نے وہ پروسیڈنگ اس کی اسمبلی کی، پارلیمنٹ کی، صحیح، اس کو نل اینڈ وائڈ کر کے ہاں جی تو انہوں نے راستہ کھول دیا. اس وقت ٹھیک تھی. صحیح. اب جس اس رولنگ کے تحت، اس فیصلے کے تحت آج آپ نے گاڑیوں پہ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں. ہاں جی. آج آپ کی ہر جماعت کے 2 3 وزیر ہیں. ہاں جی. تو وہ بھی تو اسی طرح تھے نا. اچھا شاہ جی، اگر شاہراہ دستور پہ خون خرابہ ہوتا ہے تو پھر تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ فائدہ اٹھا کے ایمرجنسی لگائے گی یا مارشل لا لگا دے گی. اللہ نہ کرے کہ کوئی وہاں پر خون خرابہ ہو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس ملک کو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس ملک کی عوام کو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس ملک کے اداروں کو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، ان کے چیف جسٹس کو، ان کے ججز کو. لیکن انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، یہاں پر جو مافیاز ہیں مختلف جگہ پر کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ کہہ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ. لیکن میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس کو، اور اس قسم کے کسی خونی ڈرامے سے اس ملک کو محفوظ رکھے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جس وقت، جو میں پہلے خود کہہ چکا ہوں، مجھے بھی تو یہی اپریہنشن ہے، یہی خوف ہے کہ جن 3 ستونوں پہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے ساری، وہ تینوں ستون اس وقت کانپ رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اگر اس قسم کی صورتحال جب ہوتی ہے تو منگڑ صاحب یہ بھی ایک پولیٹیکل فلسفی ہے، اور ہم نے تو 3 4 دیکھے ہوئے ہیں، مارشل لا بھی دیکھے ہیں. تو اس وقت جو ملک کے اندر کوئی طاقتور ادارہ ہوتا ہے، جو ہمارے ملک کے اندر آرم فورسز ہیں، طاقتور اس لیے ہیں کہ وہ آرم فورسز ہیں، مطلب تو وہ اسٹیپ ان کر سکتی ہیں. اس بات کو اوور رول نہیں کیا جا سکتا، یا آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی اس بات سے کہ شاید وہ طاقتیں. کیونکہ پھر آخری سوال آ جاتا ہے لا اینڈ آرڈر کا. میرا اور آپ کی لڑائی سے بچانے کے لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ شہری دست و گریباں نہ ہو جائیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع نہ کر دیں، شہر دستور جو ہے سرخ سے ہونی شروع ہو جاتا. ادارے جو ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے اٹھ کر بھاگ نہ جائے، کہیں چلا جائے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ وہ وقت نہ لائے. لیکن جو آپ کا اصل سوال وہ یہی ہے کہ اگر کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کیا آرم فورسز اسٹیپ ان نہیں کر سکتی. تو میں تو پچھلے باقی واقعات کو دیکھو، آج کا واقعات تو یہ 3 دن ہوئے ہیں ابھی پیدا ہوئے ہیں. ہاں جی. کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ 22 تاریخ کا آرڈر جو پاس کیا ہے، جس کو میں نے بھی چیلنج کیا اور میری پٹیشن بھی پینڈنگ ہے. تو لیکن اس سے پہلے حالات واقعات کو دیکھ کر سمیت جو ٹھیک ہیں اور جو صورتحال ہوا ہے، یا عمران خان صاحب یا ہماری جماعت پی ٹی آئی کے بارے میں انہوں نے جو 8 مارچ کو کیا ہے، یہ ساری باتیں تو وہ دیکھ کر میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، 2 3 پروگرام تھے کہ اینکر نے اسی طرح آپ کی طرح انہوں نے جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ کیا مارشل لا لگ جاتا ہے. تو میں نے بلبلا کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں، اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، لگ سکتا ہے. اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی ملک کی کہ اگر ملک میں سیاستدانوں کی نالاکی، پی ڈی ایم کی جو ہے لسٹ آف پاور جو ہے، یا ان کی جو کرپشن کے منصوبے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ معافی دے کہ وہ وقت نہ آئے. لیکن اس بات کو مانگڑ صاحب رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. شاہ جی، یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ والا معاملہ ہے، جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جب وہ چیف جسٹس بنیں گے بڑے اپ رائٹ چیف جسٹس ہوں گے، لیکن یہ پچھلے 4-5 دن کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انہوں نے بڑی اپنی شخصیت کو ڈیمیج کیا. ایک تو انہوں نے خود بخود جو ہے وہ خود کو مسلم لیگ نون کی جھولی میں ڈال دیا، پی ڈی ایم کی جھولی میں ڈال دیا، اور پھر پی ڈی ایم نے جوابی جو ان کے اوپر مہربانی کی کہ ان کا ایک ختم شدہ ریفرنس پھر ختم کر دیا. تو کر دیا پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل آپ نے ٹھیک ہے. یعنی اس واقعے کو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اندھا یا میرا بھی اس واقعے کو دیکھ کے صاف کہہ سکتا ہے کہ یہ بارگیننگ ہوئی ہے آپس میں جناب.
ہاں جی کہ اس سے پہلے ایک آرڈر اننیسیسری ہاں جی انلیگل انکانسٹیٹیوشنل، جس کو ابھی چیف صاحب نے اپنے بینچ میں بیٹھ کے اڑا دیا ہے کہ بھائی اس کی کیا حیثیت ہے، ہاں بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس پہ جو انہی کے بینچ کا جو تیسرے ممبر تھے جنہوں نے ڈسینڈنٹ ووٹ دیا ہے، وہ بڑا خوبصورت دیا انہوں نے، ان کو یہ کہاں سے بات آ گئی؟ مطلب اس سارے دوران میں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ جو فیض آباد کا جو تحریک لبیک کا جو دھرنا تھا اس کے حوالے سے جو جیسے فائز عیسیٰ نے اپنا ایک ججمنٹ دی تھی، اس نے کہا تھا کہ باوردی لوگوں کو پیسے تقسیم کرتے دیکھا گیا، تو پورے ملک میں یہ تاثر پیدا کیا گیا یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج ہے اور جب یہ آئے گا کٹ کڑاکے دے گا، لیکن کڑاکے تو انہوں نے اپنے نکال دیے کڑا کے انہوں نے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنا ان کے اس آرڈر نے، اس ججمنٹ نے، جو بالکل ویگ اننیسیسری ججمنٹ ہے، ججمنٹ تو اسے کہہ ہی نہیں سکتے ہم، اب تو بالکل نہیں کہہ سکتے، اب تو سپریم کورٹ نے اس کو اڑا دیا ہے۔ تو ان کے اس حرکت نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو تو ڈیمیج چھوٹا موٹا ضرور کیا ہوگا، لیکن جتنا ڈیمیج انہوں نے خود قاضی عیسیٰ صاحب نے خود کو جو کیا ہے وہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی، اور شہباز شریف نے پھر اس کو دو چاند اور لگا دیے مطلب وہ ریفرنس جو ختم شدہ ختم کر ہاں، اچھا شاہ جی، جب یہ طوفان تھمے گا تو جیسے فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو حرکت فرمائی ہے دوسرے بینچ میں بیٹھ کے چیف جسٹس کو کام سے روکنے والی، تو کیا پھر ان کے خلاف کوئی ریفرنس آ سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طوفان سے پہلے بھی آ جائے یا طوفان تھمنے کے بعد۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ جناب قاضی عیسیٰ صاحب کے لیے اب شاید وہ جو سنہری خواب انہوں نے دیکھا ہوا ہے چیف جسٹس بننے کے لیے اور بطور چیف جسٹس اس ملک میں بیٹھ کر انصاف کرنے کے لیے، شاید مطلب مجھے اپریہنشن ہے کہ وہ دن شاید وہ نہ دیکھ سکے۔ یہ نہیں اللہ معافی دے کہ اللہ تعالیٰ صحت دے، ان کو زندگی دے، لیکن وہ اس پاکستان کے عدالتی اور انصاف کے نظام اور کانسٹیٹیوشنل نظام میں وہ انفٹ قرار دے دیے گئے ہیں، محض ان کی اس 10-15 منٹ بیٹھ کر وہ ایک آرڈر لکھانے کی وجہ سے ڈیمیج ہو گیا بہت۔ شاہ جی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جنہوں نے چیف جسٹس کے جن ججوں نے گھیرا تنگ کیا ہے، جنہوں نے اپنی ایفیلیشنز وابستگی جو ہے پولیٹیکل پارٹی سے شو کی ہے، تو آنے والے وقت میں جس طرح پہلے مسلم لیگ نون کے پاس 2 تھائی اکثریت آئی، تو ان کو جب 2 سپریم کورٹ تقسیم ہوئی تھی، جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب اس میں پیش تھے، ان کو گورنر سندھ بنایا گیا، تو یعنی ان کی خدمات کا صلہ دیا گیا۔ جسٹس رفیق تارڑ نے جن کے بارے میں مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ بریف کیس لے کے گئے تھے، ان کو پھر صدر پاکستان بنایا گیا، یعنی مسلم لیگ نون نے آہستہ آہستہ کر کے سب کے قرض چکائے۔ تو ابھی جو چیف جسٹس کے خلاف جو جج گئے ہیں، تو اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ماضی میں آتی ہے تو ان سب کے قرض اتارے گی مسلم لیگ نون؟ پہلی بات یہ ہے کہ مانگر صاحب ہر بار اس تال نہیں بجتا، جب بھی آپ میوزک شروع کریں گے تو ہر دفعہ ایک ہی ردم نہیں آتی، فرق آتا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس میوزک میں وہ تال نہیں رہی، وہ سریں نہیں رہی۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ آئیں گے یا ان کو اقتدار ملے گا، کیونکہ آپ کا سوال تو یہ تھا کہ اگر وہ آتے ہیں تو مجھے تو یہ شبہ ہے کہ اگر والی بات نہیں ہے، وہ نہیں آتے، کیونکہ ملک بہت باشعور ہو چکا ہے، لوگ بڑے باشعور ہو چکے ہیں، میڈیا بڑا باوجود اس کے کہ ان کا بڑا کنٹرول ہے، بڑا انہوں نے گلے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑا وائبرنٹ ہے بہت۔ اور پھر یہاں کے وکلاء، یہاں کے دانشور، یہاں کے صحافی، آپ نے دیکھا نہیں پچھلے 3-4-5 مہینوں میں کتنے اچھے صحافی، ارشد صاحب جیسے جو ہیں، وہ انہوں نے شہادت کا پیالہ پی لیا، لیکن وہ ان کی قابو نہیں آئے اور اسی طرح اور بھی ہیں بہت سارے لوگ۔ اچھا شاہ جی، بڑا عرصہ آپ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ گزارا، وہ کوئی مختصر بتائیں کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی کون سی ادائیں آپ کو ناپسند گزری کہ پھر آپ گوشہ نشین ہو گئے مسلم لیگ نون سے؟ سر مجھے سچی بات ہے کہ وہی 4-5 سال ہو گئے میں نے ان کو چھوڑے ہوئے، وہ یہی کہ جب پہلی بار سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جب کھوسہ صاحب تھے، دیگر ججز تھے، جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ دے آر ڈسکوالیفائی، وزیر اعظم تھے، سٹنگ وزیر اعظم تھے، اور اس وقت آپ مسلم لیگ نون میں تھے۔
تو اس وقت ان کا چل رہا تھا کیس، بلکہ ARY پہ ہی تھے میرے خیال ہے یا کچھ. تو مجھے بینکر نے پوچھا کہ اگر آپ ہو تو آپ انہیں کیا مشورہ دیں اس وقت جب یہ بات چل رہی تھی. میں نے کہا میں ہوں تو میں ان کو مشورہ یہ دوں کہ امیڈیٹلی ود ان نو ٹائم اپنا یہ آفس چھوڑ دیں، اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں. کیا بات ہے، لوگ جاتے نہیں، لوگ ریزائن نہیں دیتے، ہٹتے نہیں ہیں سین سے. لیکن بہرحال انہوں نے میری کیا بات مانی تھی. تو بات جو واضح ہوئی ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی، اور پھر جی وہ جو وہ ایک ورڈ اسکینڈل تو نہیں کہا جا سکتا اس کو، وہ جو لیکیج ہوئی تھی پاناما پہ، اس پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ بھائی اس وقت یہ ان کے چہرے سے وہ جو کرپشن والا غلاف صاحب تھا نا وہ اترنا شروع ہو گیا. پتہ وہ اس وقت پہلی دفعہ آپ کو پتہ لگا آپ کی قیادت، اللہ جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، آپ کی قیادت بڑی کرپٹ ہے. مجھے پہلے دفعہ، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں 500 میل دور چھلانگ لگا کے میں، کیونکہ کرپٹ آدمی کے پولیٹیکل ورکر کا کیا کام ہے کرپٹ لوگوں کے گیت گانے کے اور یہ اور وہ ان کی امیج بلڈنگ کے اور یہ. تو پہلی دفعہ پتہ لگا کہ اوہ یہ بہت، چونکہ ان سے جب عدالت نے پوچھا ہاں جی کہ مول صاحب یہ آپ کی قمیض کیوں لمبی ہے، حضرت عمر صاحب والا واقعہ آپ کو پتا ہوگا، تو کوئی جواب نہیں دے سکے. صحافت نے پوچھا ان سے کہ آپ بتائیں جی کہ آپ یہ کپڑے کیوں، آپ کے کہاں سے لائے ہیں آپ، یہ پتہ یہ آپ نے جو فلیٹس ہیں یہ آپ کے کہاں سے آئے پتہ. اس وقت حضرت عمر کہتے چلو قمیض لمبی تھی نا، تو ان کے تو ہاتھ بڑے لمبے تھے، انہوں نے تو لندن میں اور کہاں. تو جب عدالت نے پوچھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، تب بھی کوئی جواب نہیں، جس کی وجہ سے ان کو ایک کرپٹ ڈس آنسٹ ڈکلیئر کر کے انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا. یہ تو معمولی بات نہیں ہے. تو میں چونکہ اس عدالت کا پریکٹیشن لائیے ہوں، میرے آنکھیں کھل گئی یہ کیا چکر کیا ہے. اس وقت آپ نے طے کیا کہ بس کیا کہ بھائی میں کیسے کرپٹ آدمی کو، مانگل صاحب مجھے کیا پڑی کہ میں کسی کرپٹ آدمی کو اپنا لیڈر جی. انہوں نے آپ کا مشورہ کبھی مانا تھا نہیں. جب یہ میمو گیٹ اسکینڈل ہوا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میاں صاحب کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ گئے، آپ نے ان کو کہا تھا کہ میاں صاحب تسی اس پنگے چ نہ پو. کیا تھا لیکن کیا بتائیں آپ کو، مطلب ہے کیونکہ مین بات تو پھر وہی وہ تو تب ہے نا جی کہ سر میں تو ہے کچھ نہیں، غنڈہ گردی اور آج وقت طاقت، اور سمجھنا یہ کہ مجھے ان کو پتہ نہیں انہیرٹ ہوئی ہے پاور پہ انہیرٹ. آپ دیکھیں نا ان اتنا احساس نہیں ہے کہ وہ آپ ابسکنڈر ہیں، مفرور ہیں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے. تو پاکستان کی یہ بدقسمتی نہیں ہے، ایک مفرور شخص ہمارے بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہے. بہت بڑی بدقسمتی، اور میں نے تو اپنی جو پٹیشن فائل کیا اس میں لکھا ہے یہ بات، بہت بڑی بدقسمتی ہے، اس سے بڑی بدقسمتی. وہ پٹیشن آپ کی شاہ جی لگی کیوں نہیں؟ اس میں آپ کی پریئر کیا ہے؟ پریئر تو میری، میں اس کی کاپی بھی آپ کو دے دوں. پریئر میری 4-5 پریئر ہیں اس مختصر ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دینا اس میں کیا. میں ابھی اس کی کاپی بھی آپ کو دے دیتا ہوں. اور وہ چیلنج میں نے کیا ہے یہ جو 22 تاریخ کا فیصلہ ہے نا 22/3 کا، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بطور ایک ادارے کے، بطور ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کے، الیکشن پروسیس صوبوں میں پنجاب میں چلا ہوا تھا، لوگوں نے نامینیشن پیپر دے دیے، ڈکلیئر ہو گیا، اب صرف سکروٹنی سے شروع ہونے تھی بات. تو انہوں نے بیٹھ کر ڈیٹ جو مقرر ہو چکی تھی 30 اپریل کی، اس کو منسوخ کر دیا. وجہ ایک لمبا چوڑا آرڈر ہے، 5-6 صفحے ہیں اس کے، کہ اس میں مجھ سے جو ہیں منسٹری آف ڈیفینس، منسٹری آف انٹیریئر، یہ دوسری منسٹری آف فنانس، انہوں نے میرے ساتھ تعامل نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری مجبوری ہے، ادھر یہ ہے. ان مجبوریوں کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن کمیشن پاکستان سے. الیکشن کمیشن آپ کے پاکستان کے پاس پاور بھی ہیں اور آئین میں دی ہیں کہ آپ انہیں بھائی جب سے مرضی آؤ لاؤ. یہ نہیں کر سکتے کہ الیکشن کو اناؤنس ہوئے کو یہ پوسٹ پون نہیں کر سکتے مطلب. اور اس میں ایک آرٹیکل ہے ہمارا 218، اس کی 3 سب آرٹیکل کے تحت انہوں نے، حالانکہ وہ جو آرٹیکل ہے 218(3) کا، وہ الیکشن کرانے کے بارے میں ہے، الیکشن کو منسوخ کرنے کے بارے میں نہیں ہے، واضح طور پہ الیکشن کرانے کے بارے میں ہے مطلب. صحیح. لیکن انہوں نے وہ کر دیا.
اور کچھ الیکشن ایکٹ کے ایک دو سیکشن وہ بھی دور دور تک نہیں کرتے، وہ کر دیا، جس کو پر وقت میں نے 22 کا یہ فیصلہ، بیچ میں کوئی ایک جمعہ سے چھٹی تھی تو سیٹرڈے کو میں نے وہ فائل کر دیا۔ تو شاہ جی، یہ جو آئین کی پامالی ہوئی ہے، اس پہ چیف جسٹس اس کی اپنا چیف الیکشن کمیشنر کی نوکری، وزیر اعظم کی نوکری، وزیر داخلہ کی نوکری، وزیر دفاع کی نوکری، ان سب کی نوکریاں دو پہ ہیں، سخت داؤ پہ ہیں، اور میں نے تو ان کو فریق بنایا ہے، فریق بنایا ہے، گورنر پنجاب کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، یہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کو، اور الیکشن کمیشن کو، چونکہ آرڈر تو الیکشن کمیشن کا آیا ہے نا، ان کو میں نے فریق بنایا ہے، شہباز شریف صاحب کو فریق بنایا ہے، مطلب، اور گورنر کو بنا، اور تینوں چاروں یہ جو وزارتیں ہیں ان وزارتوں کو فریق بنایا ہے۔ اور پھر میں نے، آپ نے پرے پوچھی تھی، 3-4 پرے ہیں میری، جن میں سے ایک پرے نمبر 1 جو وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس آرڈر کو جو مولخہ 22 تاریخ کو ہے، اس کو آپ سسپینڈ کریں، اس کو آپ نلیفائی قرار دیں، مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریموو کریں ان کے آفسز سے۔ اور آپ نے آرٹیکل 6 کی بات کی ہے، اس میں بھی اس کمیشن کو، اور یہ جو ریلیونٹ منسٹر ہے، منسٹریوں کے اور گورنر، دیکھیں نا، یہ تو پہلے بدنیتی پہ مبنی، یہ بدنیتی 22 تاریخ کو نہیں، 22 تاریخ کو تو ظاہر ہوگی نا آ کے، شروع اس دن ہوگی تھی جس دن پرویز الہی صاحب نے اسمبلی توڑی، اور اس کے بعد گورنر کا کام تھا کہ اس کو نوٹیفائی کرنا، اس نے نہیں کیا، ہاں جی، اور صدر پاکستان کو کرنا پڑا۔ بس اس وقت سے میلافائڈی اور بدنیتی شروع ہو گئی، جو ابھی تک کنٹینیو ہے، اور اب اس بدنیتی کو یہ کل کے اجلاس نے اور ان کے اعلامیہ نے واضح طور پہ کلیئر کر دیا۔ بہت شکریہ شاہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، ظفر علی شاہ صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے۔ یہ جو پٹیشنیں دائر ہوتی ہیں، وقتی طور پہ نہ بھی لگیں، لیکن میں چونکہ سپریم کورٹ کور کرتا رہا ہوں، یہ ایک جھاڑیوں میں چھپے ہوئے سانپ کی طرح ہوتی ہیں۔ جب پڑی رہتی ہے سپریم کورٹ کی مختلف جو راہداریاں وہاں پڑی رہتی ہیں، گرد بھی ان پہ پڑ جاتی ہے، لیکن پھر اچانک ایسا ماحول بنتا ہے کہ پھر یہ پٹیشنیں لگتی ہیں۔ اور جیسا کہ ظفر علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس میں انہوں نے یہ بھی پریئر کی ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا جائے۔ اور پھر ان کی درخواست میں یہ بھی ان کی پریئر ہے، یہ بھی استدعا ہے ان کی کورٹ سے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ تو ناظرین، ابھی تو چونکہ طوفان جو ہے وہ عروج پہ ہے، دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کی جو پٹیشن جب بھی سماعت کے لیے لگے گی، لیکن اس کے دور رس اثرات ہوں گے۔ پہلے بھی شاہ صاحب کا ذکر آتا ہے سپریم کورٹ میں سید ظفر علی شاہ صاحب کیس کے حوالے سے، تو یہ کیس ایک اور ایسا بڑا کیس ہوگا، اس میں بھی یقیناً شاہ صاحب بڑا نام کمائیں گے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔